व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हम लोग नॉवल द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉवल द मीडियम। कैसे हो रियान? ज़ेनिया आपी ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, सुनाइए। आप सुनाइए, रियान ने खुश दिली से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम काफ़ी दिनों से हवेली नहीं गए। खैरियत तो है ना? जी बेहतर है, बस खैरियत है। बस क्या बस? रियान थक चुके हो क्या? ज़ीनिया आपी फीका सा मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप जानती हैं कि मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। आप जानती हैं वो इतने बेवकूफ़ है कि हाथ जला लिए अपने। रियान को गुस्सा था इस बात पर। इस वजह से वो 4-5 दिनों से हवेली नहीं गया था। तो उसकी बेवकूफ़ी को ख़त्म करवाओ। अगर उसको इस हालत में नहीं देख सकते तो उसे इस हालत में पहुंचने ही ना दो। पास रखो। पास रहकर तुम उसे बहुत सी तवक्कुआत में है रियान। कहते कहते आखिर में ज़ीनिया आपी का लहजा नम हो गया था। मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना, वो लंदन आ रही है मेरे पास, और वो और इस सालिया दोनों। क्या वाकई? ज़ीनिया आपी की बात पर रियान को हैरत का झटका लगा। जी बिल्कुल, बहुत थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास, जो कर सकते हो कर लो जल्दी। ज़ीनिया आपी कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि रियान सोच में पड़ गया था। कैसी हैं आप मिस हानिया किलानी? एंड सॉरी दानिश, जो भी किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दाऊद ने अपने सामने बैठी हानिया से मुआज़रत की। इट्स ओके, वो मुस्कुराई। आप ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हानिया ने सवाल किया। मुझे सब जानना है। वो ज़िलज़िला, वो शहर की सड़क का फटना, फिर अचानक रंगना, वो सब क्या था? दाऊद की सुई वहीं अटकी थी। क्या जानना इतना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, तभी तो इधर बुलाया है आपको, दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए आप, जितना मुझसे हो सका मैं आपको बताऊंगी। आपको याद है जब हम पहाड़ी पर खड़े थे और आपने चट्टान में पड़ी दरार पर हाथ रख कर कुछ महसूस किया था? क्या था वो? दरअसल मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो ज़िलज़िला आया था उसकी वजह क्या थी। और क्या वजह थी उसकी? दाऊद ने बात काटी। उसके चेहरे पर तजस्सुस फैल गया। मैं खुद उसके बारे में नहीं जानती, मगर उसकी वजह किसी आतिफ़िसा का फटना नहीं था, बल्कि दाऊद ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ था ज़मीन के नीचे, कोई बहुत बड़ी मखलूक जो इस इलाके से गुज़र रही थी, जिसकी वजह से वहाँ दरारें पड़ गई थी। और वो क्या मखलूक थी? दाऊद को हैरत हुई। सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। इतना कहने के बाद वो उठी और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। दाऊद उसके पीछे लपका। क्या वो कुछ एलियन टाइप था? दाऊद ने खुद ही पूछ लिया। हो सकता है, लेकिन मैं उसे जान नहीं पाई। वो कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। दाऊद काफ़ी परजोश था। और आप? हानिया ने रुक कर पूछा। हमेशा की तरह उसके हाथ आज भी लंबे कोट की जेबों में कैद थे। मुझे यकीन है मिस वंडर, तभी आपसे सुनता हूँ।
اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس یہ سب جاننے کے لیے۔ داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے چلنا چاہیے، کچھ دیر بعد برف باری شروع ہو جائے گی اور میں اس سے پہلے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، شیور۔ داؤد نے گلے میں لٹکے ہیڈ فونز کو دبا کر کانوں پر لگایا۔ اسے اس لڑکی سے مل کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ عجیب و غریب سی کچھ بھٹکتی ہوئی، ہمیشہ کسی تلاش میں، کسی کھوج میں رہتی ہے مس ونڈر۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک وہ تیز ہوتی آندھیوں میں کہیں غائب نہ ہو گئی تھی۔ میرا کہاں ہو تم؟ صالیہ کسی اندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے صالیہ، ایسا کیوں چلا رہی ہو؟ میرا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ صالیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ آخر کیا اچھا ہونے جا رہا ہے؟ میرا نے دی آرٹ آف وار بائی سن تزو کی کتاب کو سائٹ پر رکھتے ہوئے پوچھا جیسے وہ پڑھ رہی تھی۔ ریان بھائی کے تایا ابو، تائی امی اور ان کی بیٹی وہ سب آئے ہیں۔ اچھا، مگر کیوں؟ ریان کے تایا میرا کے چاچو سرمد کے کافی اچھے دوست تھے اور دونوں کے گھروں میں کافی آنا جانا تھا۔ وہ اس لیے کہ ریان بھائی چاہتے ہیں کہ تمہارے لندن جانے سے پہلے ان کی اور تمہاری منگنی ہو جائے۔ صالیہ نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے گویا دھماکہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم ان سے منسوب ہوئے بنا ہی چلی جاؤ۔ اور پھر وہاں جا کر صالیہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ میرا کے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ریان اس میں انڈرسٹینڈ تھا لیکن وہ اس سب کرے گا آگے اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی نوٹ بک پر جھکی ہوم ورک کر رہی تھی۔ باہر موسم صاف تھا، خلاف معمول اس کا موڈ بھی اچھا تھا۔ نہیں، اچانک سرگوشی ہوئی اور اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جس کا پٹ واضح ہل رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بالکنی کی طرف بڑھی۔ باہر موسم ایک دم ہی ابرآلود ہو گیا تھا۔ سیاہ بادل جانے کہاں سے آئے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اس کے چہرے کو چھوا۔ ہنی، سرگوشی دوبارہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے تیز ہوتے اندھیرے میں وہ نظر آیا، دور کھڑا۔ جب بھی وہ آتا تھا تو موسم ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ لوگ سہم سے جاتے تھے۔ ایک وہ تھی جس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے وہ بہت اپنا سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی وہ آتا تھا موسم ایسے ہی خراب ہو جاتا تھا۔ لوگ سہم سے جاتے تھے۔ ایک وہ تھی جس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے وہ بہت اپنا سا لگ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہنی، اسے پکارا گیا۔ وہ اسے پکارتا تھا بس جیسے اس نام سے کچھ جڑ گیا ہو اس کا، اور ہنی کو اس کی پکار سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ایک پل کے اندر وہ ہنی کے پاس پہنچ گیا اور ہنی اسی پل میں ہوش کی دنیا سے بے ہوش کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آتا اور ہنی ہوش میں رہتی؟ وہ تھا ہی کچھ ایسا۔ 2 دنوں میں صرف سفر کرنے والا
دو دنیاؤں میں سفر کرنے والا، اور وہ اسے لے گیا تھا۔ کہاں؟ دوسری دنیا میں۔ میرا، کہاں کھو گئی ہو تم؟ صالحہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ ریان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا ہی بول پائی۔ کیوں نہیں کر سکتے وہ ایسا؟ تم نے ہی ٹائم مانگا تھا نا، اور انہوں نے تمہیں 4 ماہ کا ٹائم دیا۔ اب وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ صالحہ نے ابرو اچکا کر پوچھا، اور میرا بنا اس کی بات کا جواب دیے ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ صالحہ اسے پکارتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ خود جا کر ریان سے کہ تایا اور تائی کو انکار کرنے کا تھا۔ میرا کو یہ خبر سن کر انتہا کا دکھ پہنچا تھا۔ ریان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی پر ہی تھی، نیچے پہنچی تھی کہ زینے سے اوپر آتے شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ المیرا کا سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ میرا، تم ٹھیک ہو؟ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، اور اس کی بات سن کر میرا کا دماغ گھوم گیا۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیوں میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میرا نے بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بول دیا۔ سامنے کھڑا ریان گنگ رہ گیا۔ کیا ہوا میرا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں تمہاری نیت۔ شش، پلیز آہستہ بولو، سب سن لیں گے، ریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیوں بولوں میں آہستہ؟ ہاں کیوں؟ تم ہوتے کون ہو میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ ضبط کے باعث میرا کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، ریان نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرا کو اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی گفتگو کوئی اور سنے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میرا چلائی، لیکن ریان نے اس کے کمرے میں آنے کے بعد دم لیا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اب بولو جو بولنا ہے، وہ آرام سے کہتا ہوا اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو گردن کے نیچے تکیے پر رکھنے کے بعد اسے غور سے دیکھنے لگا تو میرا نے انگلی اٹھائی۔ دکھ اور غصے کی زیادتی کے باعث اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے کمرے سے نکلو، اس کی گہری نظروں سے خائف ہو کر میرا نے بس اتنا ہی کہا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں جا رہا، جو کرنا ہے کر لو، وہ دو ٹوک کہا۔ اوکے، نہ جاؤ، میں ہی چلی جاتی ہوں، میرا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاؤ جاؤ، منع کس نے کیا؟ جاؤ، اور جا کر نیچے مسکراتے پر سکون چہرے سے ان کی مسکراہٹ چھین لو، ویسے بھی تم ہو طے کر سکتی ہو۔ ریان کی بات پر میرا کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم جیسے تھم گئے۔ جاؤ، اور جا کر نیچے موجود اپنی دادوں کی خوشیاں چھین لو، ریان کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ سب کو اتنی خوشی کی پرواہ ہے، کسی کے نزدیک میری خوشی میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ پلٹی اور جواب دیا، ضبط کے باوجود لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ کیا ہے تمہاری خوشی؟ کیا ہے تمہاری مرضی؟ وہ اٹھا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ بتاؤ، اس کے خاموش رہنے پر ریان نے دوبارہ پوچھا۔ میری خوشی تم نہیں ہو، میرا نے بنا اٹکے جواب دیا۔ ریان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، اس کے چہرے کی چمک پل بھر کو مدھم ہوئی۔ اچھا چلو بتاؤ پھر تمہاری خوشی کیا ہے؟ میرا وعدہ ہے میں تمہیں تمہاری خوشیاں لا کر دوں گا،
ریان کی بات پر میرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن مناظر کے علاوہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ریان نے بات پوری کی اور میرا سر جھٹک گئی۔ اسے مناظر کے علاوہ اور کسی کی چاہ نہیں تھی۔ فار گوڈ سے میرا، حقیقت کی دنیا میں واپس آؤ، بھول جاؤ اس شخص کو جو ہے ہی نہیں۔ ریان کی بات پر میرا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ جا چکا ہے میرا، 5 سالوں سے کیوں اپنے آپ کو اپنے سے جڑے رشتوں کو تکلیف دے رہی ہو؟ آخر کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا وہ واپس نہیں آ سکتا؟ مگر میں تم سے شادی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ کرو مجھ سے شادی، نہ بتاؤ مجھ سے کوئی رشتہ، لیکن کسی اور سے تو بناؤ۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو سکون دو۔ کبھی سوچا ہے اپنے ممی پاپا کے بارے میں؟ ان پر کیا گزرتی ہوگی جب لوگ تمہیں اب نارمل کہتے ہیں؟ دادو، کبھی سوچا ہے ان کی بوڑھی آنکھوں تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں؟ کیوں میں سوچوں سب کے بارے میں؟ انہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا نے اس کی بات کاٹی۔ ہوش کی دنیا میں آؤ میرا، تم پاگل ہو گئی ہو اور تم سب کو پاگل کر دو گی۔ ریان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں پچھلے 5 سالوں سے۔ جتنی عزت پچھلے 1 سال سے میں تمہارے فیملی کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، اتنی شاید تم نے 5 سالوں میں محسوس نہیں کی۔ دادو ساری رات سو نہیں پاتی۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے۔ کیا مناظر ان کا کچھ نہیں لگتا تھا؟ زینیا آپی دن میں 10 بار مجھے کال کر کے تمہارے پوچھتی ہیں۔ کیا مناظر کا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا؟ کیا اس کے جانے کا دکھ صرف تمہیں ہے؟ کیا منہا پھوپھو جن کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی ہے، کیا مناظر کے جانے کا دکھ تمہیں ان سے زیادہ ہے؟ وہ ان کا بیٹا تھا میرا، انہوں نے بھی کھویا ہے اسے، لیکن وہ سوگ نہیں مناتے۔ ہر وقت وہ خوش رہ کر اپنے بیٹے کو مصروفیت کی ادا کرتی ہے۔ تم کس دنیا میں جی رہی ہو؟ ہوش کرو میرا۔ وہ جلال کی حالت میں بول رہا تھا اور اسے اس طرح بولتا دیکھ کر میرا حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں میں نہیں پسند تھی تو ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے جاتا ہوں، لیکن تمہیں پھر کسی اور کا ساتھ قبول کرنا پڑے گا، بہت جلد، یہ وعدہ کرو۔ ریان نے اسے کندھوں سے چھوڑ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا اور میرا ہونک بنی کبھی اسے اور کبھی اس کے پھیلے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جس حقیقت سے اتنے سالوں سے منہ موڑ رہی تھی، ریان چند پل میں ہی اس حقیقت کو اس کے سامنے لے آیا تھا۔ میں یہاں صرف تمہارے لیے نہیں آیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھے عزیز ہیں، بہت سے لوگ کی امید مجھ سے بڑی جڑی ہے، میں ان کی امیدوں کو توڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرا وعدہ ہے المیرا، آسمان تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ اور میرا کو حیرت ہو رہی تھی کہ سامنے کھڑا ہر وقت غیر سنجیدہ رہنے والا شخص اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے سارے الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور دروازے کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ریان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا، اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ سیٹھ سرمد کی حویلی ایک بار پھر سے سجی تھی۔ حویلی میں موجود سبھی لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ حیران دادو تو بار بار دعائیں مانگتی رہی تھی کہ کہیں میرا بدل نہ جائے۔ ان سب کے حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب میرا نے بنا کسی بحث کے ریان سے منگنی کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور ریان
ریان وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا، اسے امید نہ تھی کہ وہ مان جائے گی، لیکن خلاف توقع وہ مان گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا ریان بھائی بہت خوش تھے، اور دادو ان کا تو بس پوچھو ہی نہ، جانے کتنی بار انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ صالحہ نے مرحا کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود بہت پرجوش نظر آ رہی تھی، البتہ مرحا خاموش تھی، پرسکون سی۔ سب کو خوش دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے تیار کرنے کے بعد صالحہ نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور پھر مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، صالحہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو مرحا بھی مسکرا دی۔ ارے لڑکیوں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ شمس بھابھی، جو کہ صالحہ کی بھائی عمر کی بیوی تھی، نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس آ رہے ہیں بھابھی، دیکھیں کیسی لگ رہی ہے مرحا اسمان، صالحہ نے شمس بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اب چلو فٹافٹ، بہت دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ شمس بھابھی کے کہنے پر وہ دونوں مرحا کو لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ سب نیچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہنی کو لگا رہا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں آ گئی ہے۔ خوبصورت صاف بہتی ندی جس کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں، وہ اس ندی کے کنارے پر پڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت ہی خوبصورت خواب تھا۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول اور ہریالی، وہ نیچر سے بہت قریب تھی، لیکن انگلینڈ جیسے بڑی بڑی عمارتوں والے ملک میں اسے ایسی جگہ کی توقع نہ تھی۔ وہ حیرت سے ندی کی شفاف پانی کو دیکھ رہی تھی، جس سے ندی کے تہہ میں پڑی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے دوسرے پتھر پر وہ بیٹھا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرا دیا۔ کیسا لگا یہ سب؟ اس لڑکے نے مسکرا کر مدھم سی آواز میں پوچھا۔ وہی آواز، وہی لہجہ جس سے اسے ہنی بلایا جاتا تھا۔ کون ہو تم؟ ہنی کو پہلی دفعہ سامنے بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہوا۔ میرا نام پوچھ رہی ہو یا؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے مسکرایا۔ نام؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میرا پورا نام میر ہاشم ہے، لیکن تم ہو کون؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے وہ شخص بہت ہی پراسرار لگا تھا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، وہ کہہ کر اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اے رکو! ہنی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ پھولوں کی وادی تھی، بہت بڑے بڑے پھول۔ ہنی تو حیرت سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے زمین کے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر پھولوں کی طرف بڑھی اور ایک پھول توڑ لیا، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی ہنی نے پھول توڑا، ہاشم کو جھٹکا لگا اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، ہنی کی آنکھ کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور اس کے بعد وہ پھر بے ہوش کی دنیا میں چلی گئی۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مکمل لگ رہے تھے۔ ریان بہت
خوش نظر آ رہا تھا جبکہ میرا خاموش تھی۔ وہ خوش نہیں تھی تو نہ خوش بھی نہ تھی۔ شکریہ، ریان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے ہم دونوں میں سے کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ ریان کی بات پر میرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آف کورس میں، وہ ہلکے دل سے مسکرایا۔ تم خود دیکھ لو، یہاں پر موجود کافی لڑکیاں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ میرا کے حیرت سے دیکھنے پر ریان نے معصومیت سے کہا، اور میرا حیران تھی کہ اس شخص کا اصلی روپ کون سا ہے؟ وہ جو دو دن پہلے نظر آیا تھا، انتہائی سنجیدہ، یا پھر وہ جس میں وہ ہر وقت رہتا تھا، انتہائی غیر سنجیدہ؟ المیرا کے ایسی حیرت میں گم چھوڑ وہ انگوٹھی پہنا کر اسے خود سے منسوب کر چکا تھا۔ سیاہ حویلی میں پھر سے بھونچال آیا ہوا تھا۔ حویلی کے اونچے مینار پر بیٹھا وہ آلود غور سے ان چیزوں کو سن رہا تھا جیسے اس نے کچھ کہا جا رہا ہو، کوئی حکم دیا جا رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ الو پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ مجھے باہر نکالو! چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ہانی جب آنکھ کھولی تو وہ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سو کیسے گئی۔ وہ تو کھڑکی میں کھڑی تھی جب اسے وہ نظر آیا تھا، اور پھر کیا وہ خواب تھا جو اس نے دیکھا یا حقیقت؟ ہاں، وہ خواب تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگی تھی کہ دائیں طرف رکھے پھول کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ وہی پھول تھے جو اس نے توڑے تھے اس عجیب و غریب دنیا سے۔ پھول دیکھ کر اس کا چھوٹا سا دماغ چکرا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 15 سال کی وہ لڑکی جتنا اپنے دماغ پر زور ڈالتی تھی اتنا ہی اس کا ذہن الجھ جاتا تھا۔ تو کیا کہانی سنائی تمہاری مس ونڈر نے اس واقعے کو لے کے؟ دانش نے داؤد سے پوچھا جو کھانے میں مگن تھا۔ جو بھی سنائی ہو، تم سے مطلب، تم کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو؟ داؤد نے سکون سے جواب دیا۔ البتہ اس کا دیا گیا جواب دانش کو جھنجھلانے کے لیے کافی تھا۔ بھائی، میں کیوں لوں گا دلچسپی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو جنرلی پوچھ رہا تھا، دانش نے تب کر جواب دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جب دلچسپی نہیں تو پوچھو بھی مت۔ وہ ویسے بھی تم سے زیادہ جنرل کون جانتا ہے؟ داؤد نے ضبط کیا، جبکہ نائمہ، داؤد کی بہن، حیرت سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری مس ونڈر، دانش نے جل کر کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اور یہ مس ونڈر کون ہے؟ نائمہ نے دونوں کو یوں لڑتے دیکھا تو پوچھا۔ پوچھ لو میجر دانش سے، کون ہے مس ونڈر؟ داؤد کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دانش بھائی، آپ بتائیں، ویسے تو آپ دونوں لڑتے رہتے ہیں، لیکن کسی لڑکی کو لے کر پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں۔ کون ہے یہ مس ونڈر؟ نائمہ نے اپنا رخ دانش کی طرف کرتے ہوئے کہا، ہے ایک بے وقوف لڑکی جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ داؤد کا دماغ خراب ہو گیا ہے اسی لے کر۔ استغفر اللہ! وہ بھائی
क्यों ऐसी ओ भाई क्यों ऐसी बातें करके मिला दाऊद की फियांसी से मेरी मंगनी तोड़वाने के चक्कर में है। नैमा ऐसा कुछ नहीं है। दाऊद ने दानिश की बात काटकर अपनी सफाई दी और दानिश के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मलीहा वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। एक वही थी जिसकी धमकी देखकर दाऊद से कुछ भी उगलवाया जा सकता था और अब वो यही जानने वाला था। मेरा बेड पर लेटी लैंप की मध्यम रोशनी में एक किताब पढ़ने में मगन थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे एक अजीब फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मीरा ने नज़रअंदाज करने के बावजूद उसे अपना जहन किताब की तरफ लगा दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब की बार वो उठकर बैठ गई और विंडो को देखने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ना जाने क्यों उसे अजीब सा डर लग रहा था। देखते ही देखते एक बड़ा सा उल्लू खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और गोली की रफ्तार से उड़ता हुआ मीरा पर झपटा। मीरा ने एक खौफनाक चीख मारी और उसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। कितने ही पल लगे थे उसे अपने हवास बहाल करने में। वो बेड पर बैठी सामने खुली खिड़की को देख रही थी। वो खौफनाक परिंदा वहाँ से दाखिल हुआ था। वो एक झटके से उठी और आगे बढ़कर खिड़की को बंद कर दिया। उसका नाजुक सा दिल बेतरतीब से धड़क रहा था। उसे कमरे में घबराहट हो रही थी। वो धड़कते दिल के साथ बेड की तरफ बढ़ी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था उसे लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। मीरा ने बेड पर लेटने के बाद कंबल ऊपर लिया और खुद जवान देखती चीज़ों से छिपाना चाहा। उसे लगा रहा था जैसे वो खौफनाक परिंदा अभी कमरे में दाखिल होगा और उसे झपट पड़ेगा। या अल्लाह मेरी मदद कर, बेख्तियार अल्फाज उसके मुंह से फिसले थे और कुछ देर बाद वो पुरसुकून होती चली गई। नींद थी कि इस पर मेहरबान हो चुकी थी। इससे पूछे मलीहा को इसका इस लड़की से क्या ताल्लुक़ है? दानिश ने अपने सामने बैठी मलीहा से कहा, जबकि दाऊद को खा जाने वाली नज़रों से दानिश को घूर रहा था। उसे मत घूरो, मुझे बताओ क्या चक्कर है? मलीहा ने दाऊद को दानिश की जानिब घूरते पाया तो कहा, ऐसा कुछ नहीं है मलीहा, वो बहुत अच्छी लड़की है। दाऊद ने जलते दिल से सफाई दी। उसे अपने सामने बैठे मेजर दानिश तैमूर पर इंतहा का गुस्सा आया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर पड़ी प्लेट उठाकर दानिश के सर पर दे मारे। अच्छा, वो अच्छी है और मैं क्या हूँ? मलीहा ने तंजिया पूछा, जबकि दानिश तैमूर सुकून से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। लबों पर बिखरने वाली धीमी मुस्कुराहट को इसने मुश्किल से छुपा कर रखा था। ओहो यार, अब मैं तुम्हें क्या सफाई दूँ? अपनी तुम खुद ही बता दो अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो। दाऊद ने उकताते हुए लहजे में जवाब दिया। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए नॉवल यहीं तक। बाकी का नॉवल इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। नॉवल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।